मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हंगामी सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी हमराह हैं। सऊदी अरब के वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को दौरे की दावत दी। शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। खित्ते में जारी कशीदगी पर बातचीत होगी। इलाक़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। Commitment to refrain from the use of force within each other's sovereign territories, upholding international law and the principle enshrined in the UN Charter, and our third point has been resuming dialogue, engagement to pursue a peaceful, negotiated resolution to the crisis. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहमियत का हामिल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान बिरादर खलीजी ममालिक से इजहार यकजहती करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करना चाहिए। सिंध में MKM के गवर्नर की छुट्टी। वफाकी हुकूमत का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को ओहदे से हटाने का फैसला। नून लीग ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने निहाल हाशमी की गवर्नर सिंध की तकर्रुरी के लिए सदर ममलकत को समरी भिजवा दी। इस्लामाबाद में सैयद निहाल हाशमी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर गवर्नर सिंध तैनाती पर निहाल हाशमी को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की तब्दीली की समरी। गवर्नर कामरान टेसोरी की तब्दीली से मुतालिक MKM पाकिस्तान का अदम इत्मीनान का इजहार। MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा कि हमें गवर्नर सिंध की तब्दीली का इल्म ज़राए अबलाग से हुआ। विफाक ने MKM पाकिस्तान को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। फैसले पर जल्द अपना लाहेअमल तय करेंगे। MKM पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से राब्ते का फैसला। मरकज़ी वफ़द जल्द मुलाकात करेगा। वाली तहरीक इंसाफ को निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त का फैसला महफूज फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के दोबारा तिबी मुआयने का हुक्म। अदालत ने हिदायत की कि बानी PTI के चेकअप के लिए नया मेडिकल बोर्ड चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तश्कील दें। डॉक्टर आरिफ डॉक्टर नदीम कुरैशी को मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाए। जे रोज़ के मुताबिक फैमिली को आगाह करने और डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहेंगे। ईरान के जवाबी वार। इस्राएली रेलवे निज़ाम पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले की इत्तलात। पूरे मुल्क का ट्रेन नेटवर्क मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। हमले के जरिए ईरान ने इसराइल के रेलवे सिस्टम को नाकारा बना दिया। इसराइली हुकाम ने तमाम रेलवे स्टेशंस को गैर महफूज करार दे दिया। तमाम रेलवे स्टेशंस को ताहुक्म सानी बंद कर दिया। साइबर हमले ने ट्रेनों की आमदोरफ्त और सिग्नलिंग को सिस्टम को शदीद मुतासिर किया। इसराइली ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचे को धचका लगा। मशरिक़ वस्ता में जंग का आज 13वां रोज़। तेल बरदार जहाज़ों पर हमले। दुबई, इराक, ओमान में ईरान के मुबैना हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब कंटेनर जहाज़ को निशाना बनाया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। ओमान में सलाला पोर्ट पर तेल के ज़ख़ीरे में आग लग गई। ईरान ने ओमान की तेल तंसीबात पर हमले में मुलविस होने की तरदीद कर दी। कुवैत में भी ड्रोन हमले से 2 अफराद जख्मी हुए। इसराइल के लबनान पर हमलों में शहरी इलाकों में खौफनाक इजाफा हो गया। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने इसराइल ड्रोन पर ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट दाग दिए। ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके हैं लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते।
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہر 2 سال بعد وہاں جانا پڑے، مشن مکمل ہونے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ایران کی نیوی، فضائیہ سب کچھ تباہ کر چکے ہیں۔ ایران کے 58 بحری جہاز تباہ، 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنائیں، آبنائے ہرمز پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ IEA نے پیٹرولیم ذخائر سے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے پر اتفاق کیا۔ ٹرمپ نے افغانستان سے انخلا تاریخ کا شرمناک دن قرار دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ جو بائیڈن اربوں ڈالر کے فوجی سامان افغانستان چھوڑ آئے، ہمیں بگرام کو اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا۔ سلامتی کونسل میں ایران کی پڑوسی ممالک پر حملوں کے خلاف قرارداد منظور۔ قرارداد میں ایران سے خلیجی ریاستوں پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خلیجی ممالک کی جانب سے تیار مسودے کے حق میں 13 ووٹ آئے۔ قرارداد پر چین اور روس غیر حاضر رہے۔ پاکستان کا خلیجی ممالک کی ایران کے خلاف پیش کردہ قرارداد کے حق میں ووٹ۔ قرارداد کے متن کے مطابق ایران کے حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ حملے عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں روس کی جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی۔ روس کی پیش کردہ جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ قرارداد کے حق میں 4، مخالفت میں 2 ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹنگ میں 9 ارکان غیر حاضر رہے۔ سلامتی کونسل اجلاس میں روس اور چین کا شہری آبادی پر حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ کسی ملک کی شہری آبادی پر حملہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ ایران دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ امریکی مندوب کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب، کہا ایران کی جانب سے دبئی میں ہوٹلوں پر حملے کیے گئے۔ خلیجی ممالک ایرانی ڈرون اور میزائل حملوں سے متاثر ہوئے۔ ایرانی حکومت کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتی۔ ایران کو اپنے پڑوسی ممالک کی خود مختاری کی پاسداری کرنی چاہیے۔ موجودہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے کہ بھی کسی ریاست پر حملہ اور قیادت کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی مندوب کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں کہنا ہے کہ حملوں میں سکولز، رہائشی علاقوں اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل نے غزہ میں معصوم بچوں، عورتوں اور صحت کو مراکز کو نشانہ بنایا۔ دفاع کا حق اقوام متحدہ کے قوانین دیتے ہیں۔ ایران پر غیر ضروری حملے کر کے خطے کو تنازع میں دھکیل دیا گیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا، پاکستان برادر ملک ایران کی سلامتی و خود مختاری کی حمایت کرتا ہے۔ ایران پر حملوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ایسے حملوں سے شدید انسانی بحران پیدا ہوتے ہیں۔ ایران پر 28 فروری کو ہوئے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ UAE پر ایرانی حملوں سے 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے قابل مذمت ہیں۔ روسی مندوب بولے کہ امریکہ اور اسرائیل کے مشرق وسطی کی صورتحال خراب ہوئی۔ کسی ملکی شہری آبادی پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ ایران پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ منظور کی گئی قرارداد جانبدار ہے۔ چین کا مشرق وسطی میں سویلین آبادی پر حملے فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ چینی مندوب نے کہا تنازعات کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں۔ جنگ ختم کرنے کے حوالے سے ایرانی صدر کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ جنگ ختم کرنی ہے تو ہمارے حقوق تسلیم، نقصانات کا معاوضہ ادا کرو۔ روس اور پاکستان کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کا دوبارہ اعادہ کیا۔ اس جنگ کو اسرائیل اور امریکہ نے بھڑکایا ہے۔ جنگ ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے، اس جنگ سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ ادا کیا جائے۔ تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک بھی جا سکتی ہے۔ قیمت کا انحصار خطے کی سیکیورٹی پر ہے۔ آبنائے ہرمز سے 1 لیٹر تیل بھی نہیں جانے دیں گے۔
ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ کوئی بھی جہاز ہو جو امریکہ، اسرائیل یا ان کے اتحادیوں کا ہوگا جائز ہدف سمجھا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج نے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں پر حملہ ہوا تو خطے کی تمام بندرگاہیں ہدف بنیں گی، خطرہ لاحق ہوا تو خطے کی بندرگاہیں اور ڈاکس جائز اہداف ہوں گے۔ مشرقی وسطی جنگ کے خطرناک اثرات، پاکستانی حکومت کی ملکیت میں موجود ڈیزل اور پیٹرول کا ذخیرہ محض 20 دن کا رہ گیا۔ رپورٹ پاکستان اسٹیٹ آئل کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کا 20 دن کا ذخیرہ موجود ہے۔ نجی تیل کمپنیز کے پاس پیٹرول اور ڈیزل کا سٹاک علاوہ ہے۔ آبنائے حمص کی صورتحال کے باعث کویت پیٹرولیم سے 2 تیار کارگوز پاکستان نہ پہنچ سکے۔ عمان سے رواں ماہ کے لیے پیٹرول کے 2 کارگو خریدے جا چکے جو شیڈول کے مطابق آئیں گے۔ حکومتی معاونت سے سعودیہ ارامکو سے بھی پیٹرول کا کارگو حاصل کر لیا گیا۔ پیٹرول کا ایک اور جہاز اپریل کے پہلے ہفتے کے لیے خریدا جا چکا ہے۔ عوام کے خواب ادھورے، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے امکانات کم، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا، آئل ٹینکرز اور ریفائنریز پر حملے، خام تیل پھر مہنگا، آبنائے حمص بند، پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی میں رکاوٹ کے خدشات، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، G7 ممالک کی سپلائی بڑھانے کے پلان کے باوجود خام تیل کی قیمتوں میں 5% کا اضافہ ہو گیا، برطانوی خام تیل کی قیمت میں 9% اضافہ ہوا۔ جی دیکھیں، خواہش تو ہر ایک کی ہے کہ خان صاحب عید سے پہلے باہر آئیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں جن کی سماعت ہوتی ہے کہ نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیس میں کوئی جان نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیس میں دیر ہوگی جب ایک بار سماعت شروع ہو، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اس کی بحث شروع ہو جائے۔ خواہش سب کی ہے، بانی پی ٹی آئی عید سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں، ایک بار عدالت میں کیسز پر بحث شروع ہو جائے تو بانی پی ٹی آئی اگلے دن رہا ہوں گے۔ سابق وزیراعظم کے خلاف سارے کیسز بے بنیاد ہیں، توشہ خانہ کے ایک کیس میں سزا معطل ہے، کیسز میں سزا معطل ہوگی تو بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں گے۔ سپریم کورٹ پیشی کے بعد پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو۔ ضلع خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کا اجلاس۔ صوبے میں موجود ماڈل سکولز کی ریوائیول کا فیصلہ، ریوائیول پلان تیار کرنے کے لیے صوبائی وزیر ابتدائی و ثانوی تعلیم کی سربراہی میں ورکنگ گروپ قائم۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ ماڈل انسٹیٹیوٹس کی عظمت رفتہ بحال کر کے انہیں دوبارہ مثالی تعلیمی ادارہ بنائیں گے۔ ماڈل انسٹیٹیوٹس میں جدید تقاضوں کے مطابق اصلاحات متعارف کرائی جائیں گی۔ افغان طالبان اور فتنۃ الخارج کے خلاف پاک افواج کی مؤثر جوابی کارروائیاں۔ پاکستانی فوج نے پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو تباہ کر دیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان رجیم کے 641 کارندے جہنم واصل کر دیے، 855 سے زائد زخمی ہو گئے۔ افغان طالبان کی اب تک 243 پوسٹیں تباہ، 42 پر قبضہ کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کے 219 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ پنجاب سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور یالہ باری، لاہور اور شیخوپورہ میں اولے برس پڑے، جاتی سردی پھر لوٹ آئی، خوشگوار موسم، ٹھنڈی ہواؤں سے روزے داروں کے چہرے کھل اٹھے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ، جیل روڈ، لبرٹی، مزنگ اور کینال کے اطراف میں یالہ باری۔ اسلام آباد کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ میاں والی، سرگودھا، اٹک اور آزاد کشمیر میں بھی موسلادھار بارش نے رنگ جما دیا۔